अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आसान उसूल हदीस के 7वें सबक में आपका इस्तक़बाल है। सहाबा और ताबईन के मौजू पर हमारे असबाक चल रहे हैं और हमने अब तक सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के मुतालिक बातें पढ़ ली थी, जान ली थी और समझ ली थी कि सहाबी किसे कहते हैं, उनके मरवियात का क्या हुक्म है, किन सहाबा से कितनी रिवायतें मनकूल हैं, ये बातें हम पढ़ चुके थे। आज शुरू करते हैं ताबई के मुतालिक। तो मुसन्निफ दामत बरकातुम कहते हैं, ताबई वो है जिसने बहालत ईमान एक सहाबी या एक से ज्यादा सहाबी को देखा हो। सहाबी की तारीफ क्या थी? जिसने बहालत ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो या आपकी सोहबत उठाई हो। तो ताबई किसे कहेंगे? जिसने ईमान की हालत में एक या एक से ज्यादा सहाबी को देखा हो। ताबई होने के लिए सहाबा से रिवायात का सुनना जरूरी नहीं, ये बात हमेशा याद रखें। सहाबा होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें नकल करना जरूरी नहीं था। उसी तरह जो है ताबई होने के लिए सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन से रिवायत का सुनना या नकल करना जरूरी नहीं। बस उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु सहाबी को देख लिया, बस यही इस बात की दलील है कि वो ताबई है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी है, तूबा लिमन रआनी व तूबा लिमन रआ मन रआनी व लिमन रआ मन रआनी व आमन बी। तो इसमें जो है, इस हदीस में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी दी है उन लोगों के लिए दी है जिसने हुजूर को देखा। फिर कहा कि लिमन रआ मन रआनी, उन लोगों ने जिन्होंने मुझे देखने वालों को देखा, यानी सहाबा को देखा। वलिमन रआ मन रआनी, यानी यहां मालूम हुआ कि इससे मुराद सहाबी है तूबा लिमन रआनी में। फिर इस टुकड़े से मुराद ताबई है। फिर ये आखिरी के टुकड़े से मुराद ताबई है और साथ में वो आमना बी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो उन लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खुशखबरी दी है। पहले सहाबा किराम ने, यानी जिन्होंने हुजूर को देखा। फिर दूसरे ताबईन ने, यानी जिन्होंने हुजूर को देखने वालों को देखा, यानी सहाबा को देखा। तीसरे उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिसने हुजूर को देखने वालों को देखा, यानी जिसने ताबई को देखा। ये तीन दौर सहाबी, ताबई, तबे ताबई, इन तीन दौरों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है और लाजिम बात है वह आमन बी, और वो हुजूर पर ईमान लाते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी ताबई हैं। आपने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा है। यहाँ एक मारकतुल आरा मसला खड़ा होता है। बाज लोग हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ताबई होने के कायल नहीं। वो हवा में अपने तीर सुनाते चढ़ाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने किसी सहाबी से रिवायत नहीं की। उन्होंने जो है वो 80 हिजरी में पैदा हुए और आप जानते हैं कि 110 हिजरी में आखिरी सहाबी का इंतकाल हुआ था। और जो उसूल हदीस की और सहाबा अस्मा रिजाल की किताबें हैं, मशहूर बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने जो है अस्मा रिजाल की किताबें लिखी हैं, जैसे अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की तज़किरतुल हुफ़ाज़ और इसी तरह जो है तहज़ीबुत तहज़ीब इब्न हजर अस्क़लानी की, उसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये बताया गया है कि वो ताबई हैं और उन्होंने अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा है। जब उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा है तो वो ताबई हुए। अब यहाँ पर जो है अपनी जिद, अपनी अना को बाजू रखते हुए हमें जो है इस तौर पर देखना है कि क्या ताबई की जो तारीफ है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर सादिक आती है या नहीं आती। अगर आती है तो आपकी ताबीयत का इनकार क्यों? अगर नहीं आती है तो हम दावा नहीं करेंगे। तो जब बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिनकी जो है तहकीक पर भरोसा कर कर हम काम करते हैं, उन्होंने आपके बारे में लिखा है कि आपने अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा है, तो बात खत्म हो जानी चाहिए कि आप ताबई हैं। फिर यहाँ मशहूर ताबईन के चंद नाम हैं, अलकमा है, असवद है, सईद बिन मुसय्यब है, कैस बिन अबी हाजिम है, अबू उस्मान नहदी, मसरूक, हसन बसरी, अवैस करनी रहिमहुमुल्लाह, ये अकाबिरीन में से हैं ताबईन में।
یہ بڑے بڑے مشہور نام ہیں جو تابعین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور بھی بہت سے نام ہیں، چند بس آپ کو نام یاد ہونے کے لیے، آپ کو تھوڑی انسیت ہونے کے لیے چند ناموں کو یہاں ذکر کیا گیا. دیکھیے، فقہ کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں. فقیہ کی جمع آتی ہے فقہا. تو مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں 7 فقہا ایسے تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا، جن کا ڈنکا بجتا تھا. تو ان فقہا کا اصول حدیث کی کتابوں میں خصوصی طور پر آپ کو نام ملے گا. فقہ تابعین میں سے ایک معروف جماعت مدینہ کے فقہ سبعہ کی ہے، جن کے نام یہ ہیں. دیکھیے، ہر وقت جو ہے ہر لائن کے ماہر الگ الگ ہوتے ہیں. محدثین حدیث کے ماہر ہوتے ہیں، فقہا جو ہے فقہ کے، یعنی قرآن اور سنت سے مسائل کو استنباط کر قرآن اور سنت کے مزاج کے حساب سے مسائل کو بیان کرنا، یہ فقہا کا کام ہوتا ہے. سوری. تو تابعین میں سے مدینہ منورہ میں 7 فقہا کی جماعت تھی جو فقہا سبعہ کے نام سے مشہور ہیں، جن کے نام یہ ہیں: سعید ابن المسیب، ابھی اوپر مشہور تابعین میں سے نام آیا. القاسم ابن محمد، عروۃ ابن الزبیر، خارجہ بن زید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ و سلیمان ابن یساری. تو یہ 7 کے نام ہیں: سعید بن مسیب، قاسم بن محمد، عروۃ ابن الزبیر، خارجہ بن زید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اور بعض لوگوں نے ان کی جگہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ رحمہ اللہ کا نام ذکر کیا ہے. اور 6 نمبر پر ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، اور 7ویں نمبر پر ہے سلیمان بن یسار. یہ وہ 7 فقہا تھے جو مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں مشہور تھے، اور فقہ کے معاملے میں خصوصاً ان کی طرف لوگوں کا رجوع کیا جاتا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تابعین کے زمانے کی بات. اس کے بعد ایک اہم موضوع ہے مخزرم. یہاں کہہ رہے ہیں کہ مخزرم پڑھتے ہیں. مخزرم ایسے تابعی کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پایا ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پایا ہو مگر شرف ملاقات سے محروم رہے. یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پایا ہے، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی ہوں. یعنی ایمان کی حالت میں حضور کے زمانے میں موجود تھے، لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو ایسے تابعین کو مخزرم کے بھی کہتے ہیں. ہے تو تابعین. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ شک ہوتا ہے، یا ہم جو نے صحابی کی تعریف پڑھی تھی کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے. یعنی دیکھا بھی ایمان کی حالت میں اور وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی، اور نابینا تھے تو ملاقات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی اور وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو. لیکن یہ جو تابعین ہیں، یہ ایمان کی حالت میں حضور کے زمانے میں موجود تھے، لیکن شرف ملاقات نہیں ہو سکی. ان کے مشہور نام یہ ہیں: ابو عمر الشیبانی، سوید ابن غفلہ الکندی، عمر بن میمون الاودی، عبد خیر بن یزید الخیوانی، ابو عثمان النہدی، عبد الرحمن ابن مل، ابو الحلال العتکی، ربیعہ بن زرارہ. مخزرمین کی تعداد جو ہے 25 ہے. محدثین جو ہے ان کی تعداد 25 بیان کرتے ہیں. اب یہاں مصنف بتا رہے ہیں کہ عربی میں لحم مخزرم کسے کہتے ہیں. ایسے گوشت کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ نر جانور کا ہے یا مادہ کا. اسی طرح مخزرمین جو اوپر کہا گیا ہے کہ بارے میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاصرت ہو اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے صحابیت اور تابعیت میں تردد ہوتا ہے. یعنی حضور کا زمانہ تو پایا لیکن ملاقات نہیں ہوئی. تو یہاں ایک تردد ہے. جیسے گوشت کے بارے میں تردد ہو کہ یہ نر کا ہے یا مادہ کا ہے، اسی طرح ان تابعین کے بارے میں یہ شک ہوتا ہے کہ یہ تو حضور کا زمانہ پائے لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ صحابی ہے یا تابعی ہے. تو ان کا ایک الگ نام تابعی کی، ان تابعین کی کیٹیگری کر دی گئی مخزرم، اسی لیے ان کو مخزرم کہا جاتا ہے. اب تابعین کو کیسے پہچانیں گے؟
تابعین کی شناخت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مرسل اور متصل حدیث کا فرق معلوم ہوتا ہے. یعنی کہ فلاں بندہ حدیث کی جو چین ہے، حدیث کی جو سند ہے، اس میں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں بندہ تابعی ہے تو آپ کو جو ہے مرسل اور متصل حدیث کا فرق معلوم ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ حدیث کی سند میں سے کسی ایک کا نام حذف ہو جاتا ہے تو چین بریک ہو جاتی ہے. وہ بریک ہو جانے کی وجہ سے اب وہ سند متصل نہیں ہوتی. اب آگے آپ پڑھیں گے کہ مرسل کسے کہتے ہیں، متصل کسے کہتے ہیں، ان کی تفصیلات آپ آگے جانیں گے. تو تابعی کو اگر آپ پہچان لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر تابعی اور صحابی پہچان لیں، تبع تابعی پہچان لیں، تو آپ مرسل اور متصل میں فرق کرنا آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا. آگے کے اسباق میں جب ہم مرسل پڑھیں گے، متصل پڑھیں گے، اس کے بعد یہ ڈیفینیشن آپ ذہن میں دہرا لیں تو آپ کو اور اچھے سے بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ اگر تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے تو ایسی روایت کو مرسل ہونے کی دلیل ہے. تابعین کے طبقات. تابعین کی تقسیم کے سلسلے میں مختلف علماء نے اپنے ذوق کے مطابق طبقات قائم کیے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طبقات کیے ہیں. ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 کیے ہیں یہاں، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے 15 طبقات کیے ہیں، جن میں پہلا طبقہ ان تابعین کا ہے جنہوں نے عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے کو پایا ہے. طبقات یعنی ان کی کیٹیگریز، کہ یہ کیٹیگری 1 2 3 4 اس حساب سے جو ہے، جیسے مثلا جس نے عشرہ مبشرہ کو دیکھا وہ ایک طبقہ ہو گیا، جس نے عشرہ مبشرہ کے علاوہ بدر کے صحابہ کو دیکھا مثال کے طور پر وہ ایک طبقہ ہو گیا. تو اس طریقے سے مصنفین نے تابعین کے طبقات بنائے ہیں. تابعین پر ایک مستقل کتاب ہے مشہور معرفت التابعین کے نام سے، وہ ہیں ابو المطرف بن فتیس رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس میں آپ تابعین کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کون کون سے تابعین گزرے ہیں. تو یہاں پر ہمارا سبق آج کا ختم ہوتا ہے. تو سبق میں ہم نے پڑھا کہ تابعی کسے کہتے ہیں، تابعی کے بارے میں حدیث میں کیا فضیلت آئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تابعین کی شناخت کیسے ہوتی ہے، اور فقہاء سبعہ کون کون سے تھے، مخضرمین کنہیں کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے، اور تابعین کے کتنے طبقات ہیں. انشاءاللہ اگلے اسباق جو ہیں بڑے اہم ہیں. تو انشاءاللہ اگلے اسباق میں اب حدیث کے بارے میں اہم ترین باتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو اپنے اسباق کو غور سے سنیں اور نوٹس بنائیں. ملیں گے پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.